जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं और जिस जगह जिस उन्वान पर बात करना ज़रूरी जानते हैं उस पर गुफ्तगू भी करते रहते हैं। मेरे भाइयों, इंसान अपना अलग मिजाज रखता है। एक घर में 4 सगे भाई भी रहते हों तो उनका अपना अपना मिजाज होता है। सोचने की, समझने की और बात करने की सलाहियत भी अपनी अपनी अलग होती है। लेकिन एक बात तय है कि इंसान जिस तरह जिस्मानी तौर पर थकता है, आसाबी तौर पर भी थकावट महसूस करता है। कोई काम भी तसलसल से जब वो करता है तो फिर अपनी रूटीन को बदलना चाहता है। आप देखते हैं कुछ जगहों पे लोग बड़ी तेजी से जाते हैं, फिर कुछ देर के लिए ब्रेक भी लेना चाहते हैं। ये इंसान की तबीयत का तकाजा होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिल्कुल इंसान ना उकताता है, ना थकता है, ना परेशान होता है। वो जगह कौन सी है? वो जगह अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है और अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत है। जल्ल शानुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान के वजूद के अंदर ना अल्लाह ताला ने इबादत की जगह रखी। आप तारीख पढ़ेंगे ना इंसानियत की तो आपको उसमें मिलेगा कि लोगों ने माज़अल्लाह दरख्तों की पूजा की, पत्थरों, पहाड़ों, चांद और सूरज को माज़अल्लाह खुदा माना। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इंसान झुकता रहा है। किसी न किसी मकाम से अपनी रूहानी तस्कीन का वो सामान करता रहा। आज भी पूरी दुनिया में कोई आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, मालदार है या गरीब है, घर छोटे में रहता है या बड़े में, उसके हल्का अहबाब का दायरा कमजोर है या वसी है, लेकिन बहरहाल रूहानी तस्कीन इंसान चाहता है। वो करार तलाश करता है और सुकून का मुतलाशी रहता है। उसके लिए लोग बड़ा कुछ करते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, गलत राहों का भी लोग तायुन करते हैं, खैर के रस्तों में भी जाते हैं और खैर के रस्तों में भी गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। दुनिया में जब असल मौजूद होती है तो फिर उसकी नकल भी तैयार होती है। अगर रूहानियत का दर्स देने वाले, अल्लाह से डरने वाले उलमा और मशाइख मौजूद होते हैं तो जाहिर है दीन के नाम पर अपनी दुकान चमकाने वालों की भी कोई कमी मौजूद नहीं है। ये भी सारा कुछ चलता है। मेरे भाई, इंसान अपने दिल से और अपनी रूह से अल्लाह ताला की मारिफत चाहता है, करार चाहता है, इत्मीनान चाहता है। फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद को मैं जानता हूं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाती है अपनी जहनी तसल्ली के लिए, जहन की सतह पर उठने वाले सवालात के लिए। छोटा आदमी हूं, बड़ी बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और शायद मेरे मुंह से सजे भी ना हो, लेकिन एक तालिब इल्म एक सवाल रखना चाहता है क्योंकि यहां मशाइख मौजूद है। बाज़ औक़ात महसूस होता है कि मिंबर और मेहराब से कुछ ऐसी बातें नहीं हो पा रही जिनकी इंसान जरूरत महसूस कर रहा है, जिसकी मुआशरे के अंदर वो समझता है कि ज्यादा हाजत है। तो फिर इस तरह के लोगों के पास लोग चले जाते हैं। वो लोग फिर अपने अपने हिसाब से लोगों को कायल करते हैं, अपनी दानिश बीनिश के हिसाब से समझाते हैं। और आप मीडिया पर भी देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की आ गई है कि जो बहरहाल बाज ऐसी चीजों को उठाते हैं जिनको इंसानी जहन अपील करता है। लोगों की मजबूरी होती है बाज़ औक़ात कि वो ज़हनी इत्मीनान के लिए ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। इंसान मार्फत इलाही चाहता है, सुकून चाहता है। बहुत बड़े आदमी के सीने में भी दिल उसी तरह का होता है जिस तरह आम आदमी का होता है। उसका भी जी चाहता है कि कभी कोई एक दिन ऐसा आए, कोई एक कंधा ऐसा मिले जहां मैं सर रखूं और खोल के रो डालूं। जी चाहता है कभी कोई एक जगह ऐसी मुयस्सर आए जहां मैं अपने मालिक के हुजूर अपनी सारी आहुजारियां पेश करूं, मैं कह दूं सारा कुछ। मेरे भाई, याद रखना, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक पहुंचने के लिए भी लोगों ने बड़े ज़राए इख्तियार किए, बड़े रस्तों का ताय्युन किया। कुछ तो बिल्कुल दुनिया ही छोड़ गए, बिल्कुल जंगलों में निकल गए, बिल्कुल एक और रूप इख्तियार कर लिया। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त। बड़ी बड़ी दूर लोग गए, उसे ढूंढते रहे, उसकी तलाश में रहे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं वही लंतरानी सुना चाहता हूं। मैं तुझे देखना चाहता हूं। सुने जी, अल्लाह ताला आपको, बाज खतीब ऐसे भी होते हैं जो बगैर सुभान अल्लाह की दाद के और बगैर नारे के भी सारी तकरीर कर लेते हैं, और मैं कर लूंगा इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। मेरे अजीज, उसे ढूंढना, उसको तलाश करना, उसकी बारगाह में झुकना। और आप कभी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को देखें तो एक दिन तड़प के हाजिर बारगाह हुए थे एक जमात सहाबा की और अर्ज गुजार हुए थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देर हो गई तस्बीहात पढ़ते, सजदा करते, जिहाद करते, बताइए ना रब कहाँ है।
اسے دیکھنا ہے، اسے ملنا ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں، سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سجدے تڑپ رہے ہیں جو تجھے دیکھ کر کرنے. تو جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوئے نا، اسے دیکھنا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں. وہ جب دعا مانگیں گے میں قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں. میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ تک جانا. اور پھر ایک اور بات، ایک ہوتی ہے بے مقصد زندگی. بہت ساری دولت بھی ہو، بہت سارا پیسہ بھی ہو، بہت ساری شہرت بھی ہو، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہو، بڑی کرسی اقتدار کی بھی کسی کو نصیب ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس مقصد نہ ہو تو انسان بور وقت گزارتا ہے، الجھا سا رہتا ہے، ٹوٹی بکھرتی باتیں کرتا ہے. یاد رکھنا، اللہ کی بارگاہ تک جانے کا اور مقصد حیات پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستہ لوگوں کو عطا کیا. وہ رستہ کیا ہے کہ کسی اور رستے نہ آنا، انبیاء کے رستے آنا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک تم انبیاء کے رستوں پر چلنا. اور انبیاء اپنی ڈیوٹی بھی کرتے رہے، پیغام بھی دیتے رہے. اور وہ راہ حق جو تھی، اگرچہ بعض جگہ پہ تھوڑے لوگ قریب آئے، لیکن انہوں نے بات محنت اور جد و جہد کے ساتھ کر دی. میرے بھائیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بعد نا اس بات کو تمام کیا، اس کو نقطہ کمال تک پہنچایا اور فرمایا اب جو میری بارگاہ تک آنا چاہے اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے. اب ختم نبوت کا دور آ گیا. اب ایک ہی راہ ہے. ادھر ادھر جاؤ گے، الجھ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، راہ نہیں پا سکو گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اے محبوب ان سے فرما دے، اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو. اگر اس کی راہوں پہ چلنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے. اللہ یعنی حضور کی بارگاہ تک جانا اور اتباع رسول کرنا اور حضور کی غلامی میں آنا، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے، رب کا محبوب بنتا ہے. میں نے بڑی بات کی ہے، آپ کو زیادہ توجہ کرنا چاہیے میری بات پر. یعنی حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کے محبوب ایک ہوتا ہے، وہ صوفیاء ایک بات کرتے ہیں کہ ایک مقام نفی ہے، ایک مقام جمع. وہ کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ کی طرف جانا مشکل راستہ ہے، ایک دفعہ نہیں پہنچا جاتا. ایک مقام جمع ہے کہ رب خود ہی کرم فرما دے. وہ ہارون رشید چھت پہ ٹہل رہے تھے تو اچانک انہوں نے اپنی چھت سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک دیوانے حضرت بہلول دانا گزر رہے. ہارون رشید کہنے لگے یار اس کو بلاؤ، ذرا ملنا ہے اور ذرا جلدی بلاؤ. اوپر لوگوں کے پاس ایک ڈھولی تھی، رسیاں بندی ہوئی، ایک خوبصورت ٹوکری تھی. جلدی سے اوپر جو سپاہی تھے انہوں نے نیچے پھینکی اور نیچے جو سپاہی گھوم رہے تھے انہوں نے فٹافٹ حضرت بہلول دانا کو اس کے اندر رکھا جبرن. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا. اور اوپر سے رسیاں کھینچی، سامنے بٹھا لیا. بادشاہ آدمی تھے، حضرت سامنے بیٹھے، کچھ بات انہیں ناگوار بھی گزری تو سامنے بٹھا کے بادشاہ کہنے لگا جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے تکلیف دیا. تو حضرت مسکرا دیے، بھئی یہ کون سا طریقہ ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے نا. تو کہا چلو پوچھو. کہنے لگا حضور مالک کو میں بھی چاہتا ہوں، سجدہ میں بھی کرتا ہوں، ڈھیروں لوگ کرتے ہیں اس کی بات. پوچھنا یہ تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے، یہ ذرا بتائیے گا. کیسے اتنا قرب پایا، اس رستے کی لذت، اس کی چاشنی، اس کا حسن. یعنی سادے کپڑوں میں بھی ایک مطمئن زندگی، کوئی نہیں بھی جانتا پھر بھی پرسکون زندگی، چہرے پر ایک خوبصورت سا اطمینان اور لبوں پر ایک وزادار قسم کی مسکراہٹ، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہایت وزاداری والا. یہ اللہ تک آپ کیسے پہنچے؟ وہی اللہ والوں کا انداز، زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تم تک نہیں پہنچا، یہ جیسے زمین سے ابھی تم تک نہیں پہنچا، بس میں اسی طرح اللہ تک پہنچا ہوں. بادشاہ کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا. کہنے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہ آدمی ہونا کیسے سمجھو گے؟ بادشاہ مزاج آدمی ہو، جیسے ابھی زمین سے تم تک آیا ہوں، یوں ہی رب کریم کی بارگاہ تک پہنچ گیا ہوں. کہا حضرت ذرا بات کی وضاحت کیجیے گا. فرمانے لگے بادشاہ دیکھنا یار، اگر میں تم سے ملنا چاہتا تو ایک اپلیکیشن دائر کرتا، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر تم اسے دیکھتے، پھر تم کوئی ٹائم دیتے، پھر میں لائن میں لگتا، پھر بھی ملاقات ہوتی تو کتنی دیر کی ہوتی، کتنی تمہاری طبیعت چاہتی. جب میں چاہتا پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا
اور جب تم نے چاہا ہے تو 2 منٹ بھی نہیں لگے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کہا تم نے جب چاہا ہے نا، تم نے چاہا ہے تو پھر 2 منٹ بھی نہیں لگے. فرمایا میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا پاتا کہ راہ میں رہ جاتا. جب میرے مالک نے چاہا ہے تو پھر 2 منٹ بھی نہیں لگے. اس نے اپنی بارگاہ کا رستہ دکھا دیا ہے، سجدے کی توفیق دے دی ہے، اس نے عقائد کی مضبوطی دے دی، اپنی بارگاہ میں بلا لیا. یہ رستہ جو حضور کی پیروی کا، نبی پاک سے جڑنے کا رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خلاف پیغمبر کر نہیں رہا. یہ یاد رکھیں، اب یہ ایک ہی رستہ ہے. اب کوئی شخص کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ کی بارگاہ تک جا سکتا ایک رستہ سے، حضور کی غلامی، نبی کریم سے جڑ جاؤ، رسول پاک کی اداؤں کو اپناؤ. میں آپ سے عرض کروں، ہمارے زمانے میں نا ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو سیانے لوگوں کا ہے، سمجھدار لوگوں. اب میرے جیسا آدمی تو بات کرتا ہے تو ذرا ٹھہر کے سوچ سمجھ کے، اس لیے ایک اور بڑا سمجھدار. اب تو میرے بھائی یہ ہمیں تو صرف یہی موقع ملتا ہے محفل میں تقریر کرنے کا، باقی تو سارا دن سنتے ہی ہم لوگ. جو ملتا ہے وہ 15 18 20 اس کے پاس ضرور باتیں ہوتی ہیں، اور پھر مختلف قسم کے لوگ مختلف اینگل سے رائے بھی دیتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں، کچھ کہنے کو بھی کہتے ہیں. یہ دور ہے ہمارا، اس میں بڑے سمجھدار، معاملہ فہم. بلکہ اب تو کسی شخص سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا ہی نہیں، اسے تو عالمی حالات کا بھی پتہ ہے. لوگ تو دنیا کی بات بتا دیتے ہیں، تو پھر بندہ کئی دفعہ بڑا کر کے بات کرتا ہے کہ یاروں کو اتنی دور تک زمانہ نکل گیا. اب اس سمجھداری کو جب ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا، میں سمجھدار ہوں، پھر بعض اوقات نا الجھ بھی جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے لوگ بھی بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. تو بڑے بڑے لوگ، آج کسی آدمی سے آپ بات کریں تو کہتے ہیں یار میں نے کسی کی بات ہی سننی ہے، کیا ہو گیا، میں بڑا مضبوط ہوں، میں سنوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نا فکری انتشار کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نظریاتی طور پر اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، فلاں کی بات بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، فلاں کی بات بھی گونجتی ہے، اور پھر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ کسی کا کچھ نہیں جاتا. جو آدمی ذہنی طور پر کسی بھی انتشار کا شکار ہوتا ہے وہ خود سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. وہ آزمائش، وہ کیا کہتے تھے امام غزالی، فرماتے تھے اے اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا ایمان عطا کر، مکان کچے عقیدے پکے، جو بات وہ مضبوط طے شدہ. یہاں تو آپ یقین کریں اسٹیج پر بڑی تگڑی بات کرنے والے آدمی کے ساتھ جب تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات کمزور بات کر دیتا ہے جو نقصان کا باعث ہوتی ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں 6 لوگوں میں بات کر رہا ہوں صرف. آپ ایک آدمی کو بھی اگر الجھا دیتے ہیں تو معاملہ اور ہوتا ہے. ختم نبوت کا ایک معنی یہ یاد رکھنا کہ معرفت الہی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذات رسالت ماں. اس کے علاوہ آپ کو نہ کہیں قرار آ سکتا ہے، نہ ذہن آسودگی پا سکتا ہے، نہ کوئی اور رستہ ہے انسان کو مقصد حیات سے آگاہ کرنے والا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت عمر فاروق کے علم کی عظمت خود بیان فرمائی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رات میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں دودھ پی رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے بچا ہوا دودھ جناب عمر فاروق کو دیا. اتنا دودھ پیا کہ سفیدی ان کے ناخنوں میں نظر آنے لگی. یا رسول اللہ اس کی تعبیر بھی آپ ہی فرمائیں. حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو بڑا صاحب الرائے بنایا. ان کے فیصلوں کے بڑے دیر پا نتائج نکلے. امت نے بڑے فائدے اٹھائے جناب فاروق اعظم کے فیصلوں سے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی زبان پر تو حق بولتا ہے. یعنی اس شخص، ایسا شخص جس کی تائید میں قرآن مجید کی آیات کا نزول ہے. اتنا بڑا آدمی، یہ نوجوان زیادہ غور کریں میری بات پر، اتنا سمجھدار آدمی، معاملہ فہم، زیرک، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تو عوام کے جو باریک مسائل تھے نا، ان حضرت فاروق اعظم لوگوں کی ڈیوٹی نہیں لگاتے تھے. جب آپ مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے نا، یہاں ہم سب سے زیادہ جن لوگوں کا نقصان کرتے ہیں وہ ہمارے کارکن ہوتے ہیں. ہمارے کارکن، ڈھیر سارے کارکن ضائع ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. حالانکہ کسی بھی جگہ اساسی خدمت کرنے والے کارکن ہوتے ہیں جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں. اب وہ جب بھیجتے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جہاد پر، تو آپ فوجیوں کے گھروں میں خود جاتے تھے. فرماتے تھے کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، تمہیں کوئی خط بھیجنا ہو تو فلاں آدمی اس علاقے میں جا رہا ہے، میں روانہ کر دیتا ہوں. وہاں سے پیغامات آتے تو خود حضرت عمر لے کے آتا. یعنی عوام کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا. اتنے زیرک آدمی، معاملہ فہم، جو میں نے بات درج کرنی ہے میں اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک دن وہی جناب عمر فاروق رات پڑ گئے.
کتاب ہے نا آسمانی، اس کو پڑھ رہے تھے تو نبی کریم تشریف لے آئے۔ جیسے ہی کریم محبوب نے جناب عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پڑھتے دیکھا تو حضور کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر، اگر جناب موسیٰ علیہ السلام آج حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری پیروی کرتے، میرے دین پر عمل کرتے، اور تم ان پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہے ہو۔ اب تمہارے لیے ہدایت اللہ نے مکمل کر دی، اب جسے بھی نجات ملے گی وہ اسوہ رسول کی برکت سے ملے گی۔ اب تم ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جب حضرت عمر جیسے سمجھدار آدمی کو روک دیا گیا، آج وہ جو سمجھدار اور سیانے ہمیں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بڑا سمجھدار ہوں، مجھ پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا محبوب ایک ہی ہوتا ہے اور محبتوں کے جذبے ایک طرف ہی دیے جا سکتے ہیں۔ جو جگہ جگہ جاتے ہیں نا، ادھر ادھر جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، وہ کسی اور راہ کے مسافر تو ہوتے ہیں، لیکن سچے محبت کرنے والے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا حضور آپ سے پیار ہے، فرمایا سچ بولو۔ حضور بڑا پیار ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ حضور آپ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا میری رائے ہے کہ تیسری بار بھی غور کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ سے بڑا پیار ہے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اندر تشریف لے گئے، روڑے اٹھا کے لے آئے اور محبت کرنے والوں پہ برسانے شروع کیے۔ تو وہ برسا رہے تھے تو انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا تم نے کہا تھا نا سوچ لو۔ اچھے پیار کرنے والے ہو، چار روڑے بھی نہیں کھا سکے، تو محبت کرنے والے ہوتے تو یہیں رہتے۔ ہر حال میں محبت پیار کا تم نے دعویٰ کیا تھا تو تم اس کو نبھاتے۔ میرے عزیزو، ہم نے نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر کمزوری دکھائی ہے۔ چور اس وقت گھر میں داخل ہوتا ہے جب پہرے دار سو جاتا ہے، اور چور اس وقت نقب لگاتا ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک سوراخ جو تھا یہ بند کرنا اس کو یاد نہیں رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا سیلاب اچانک نہیں آتا۔ حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے پہلے چھوٹا سا بند پوچھتا ہے، اگر بند نہ کیا جائے تو پھر سوراخ بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے نا نظریاتی سرحدوں پر کمزوری دکھائی بات کریں، ہم نے نا کچھ ایسے کام کیے ابھی جیسے حضرت فرما رہے تھے نا بعض جگہوں پہ رائے کا اختلاف تو حسن ہوتا ہے۔ رائے کا اختلاف تو حسن ہوتا ہے اگر وہ حسن کے ساتھ کیا جائے، اگر اس کو عداوت نہ بنایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کو زندہ نہیں ہے، ورنہ گھر کے اندر 4 بچے ہوں تو صبح اماں پوچھے نا پکانا کیا ہے تو سارے متفق ہوتے ہیں کیا پکانا ہے۔ آپ ہاں نہ نہیں کر رہے، لگتا ہے آپ کے گھر میں اتفاق رہتا ہے اس مسئلے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے یہ پکانا ہے تو دوسرا کہتا ہے۔ رائے کا اختلاف صحت عقیدہ کے ساتھ رائے کا اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، رائے میں اختلاف، لیکن اگر عداوت بنا لی جائے، اگر دل میں بٹھا لیا جائے، اگر وہ انسان کے ذہن پر آ کر سوار ہو جائے، پھر وہ رائے کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ تشدد، وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ یہ کام کرنے والے آدمی کی صلاحیت کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ اس بندے کا نقصان ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں جہاں لگنی چاہیے وہ غلط جگہ پہ صرف ہونے لگتی ہیں۔ میرے بھائی، ذات رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، ہمارے آنے والی نسل کو نا محبت رسول سکھانی ہے، صرف ان کو نعرہ نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں اتارا۔ محبت پر تقریریں نہیں ہوتی، فقط محبت تو کر کے دکھائی جاتی ہے۔ میں اپنے گھر میں جتنا اپنے والد کا احترام سے نام لیتا ہوں میرے بچے بھی اتنا ہی لیں گے، جتنا میں وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں میں حضور کے شہر مقدس کا ذکر کروں گا، اور جس طرح میرے بچے میری قلبی کیفیت دیکھیں گے نا میلاد شریف والے دن، اور جس طرح وہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے اور سنتے مجھے پائیں گے، مجھے تقریر نہیں سنانی پڑے گی، بات نہیں کہنا پڑے گا، وہ محبت خود بخود ان کی روح تک اتر جائے گی۔ خدا کے بندو، یاد رکھنا ایک شخص ہونا محفل میں رونے والا، اسے دیکھ کے کئی اوروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آتا ہے۔ ایک درد والا ہونا، وہ درد بانٹ دیا کرتا ہے۔ ہم نا کچھ محفلیں نجی سطح بھی تو ہونی چاہیے، کچھ اجتماعات ہمارے صرف اپنے گھر کے ماحول کے اندر بھی تو ہونے چاہیے۔ ہمیں کچھ چیزوں کا پاس اور لحاظ زیادہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے انداز ایسے ہونے چاہیے۔ دیکھیں نا، مہمان گھر میں آتے ہیں تو 2 طرح کے آتے ہیں۔ کچھ مہمانوں کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ وہ مہمان آ رہے ہیں، بتاؤ گھر میں کیا بن سکتا ہے، باقی میں بازار سے منگواتا ہوں۔ اور کچھ مہمان ایسے آتے ہیں کہ انسان ایک ہفتہ گھر میں پہلے بولتا ہے کہ فلاں میرے بزرگ آ رہے ہیں، سب سے پہلے بتاؤ انہیں دکھانا کہاں۔
تو یہاں بٹھا دیں گے، نہیں نہیں یہ صوفے ٹھیک نہیں ہے، قالین تبدیل میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں، وہ ان کو گھر آنا ہے، تو مجھے بتاؤ نا جگہ کون سی ہو، بٹھانے کو کیا ہو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگ ایک تمام کرتے ہیں اور پھولوں کی جگہ آنکھیں بچھاتے ہیں، رنگ ڈھنگ اور ہو جاتا ہے، بچوں پر اثر پڑتا ہے، وہ کبھی کبھی چٹکیاں بھی کاٹتے ہیں، کہتے ہیں لگتا ہے ابا کے قریبی دوست آ رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا نا انوکھا سا، کبھی کبھی ان کی والدہ بھی کہتی ہیں تمہارے والد کے میکے سے مہمان آ رہے ہیں، بھائیوں میں سے کوئی آ رہا ہے، وہ دور جو پردیس رہتے ہیں گھر والے وہ آ رہے ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بڑے لوگ آتے تھے، لیکن جب حبشہ سے کچھ مہمان آئے نا، حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، کھانے پر تھے، محبوب زیادہ ان پر نظر کرم فرماتے تھے، لوگوں نے کہا حضور مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، یہ انداز نرالا کیوں ہے؟ فرمایا جب میرے غلام حبشہ گئے تھے، ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں، اس سے پیار نہ کروں؟ یہ انداز نرالا ہے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا ذوق ذرا جید نہیں ہونا چاہیے، تیرا انداز ذرا انوکھا ہونا چاہیے، تیرے لب و لہجے کے اندر وضو اور طرح کا ہونا چاہیے، تیرے انداز ذرا تھوڑے منفرد ہونے چاہیے۔ مجھے بتائیے نا، حضرت حسان کے نعت سنتے وقت نبی پاک نے انہیں ممبر پہ نہیں بٹھایا، تحفے میں اپنی چادر عطا نہیں کی، کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں اپنا ذکر سننے کے آداب سے آگاہ نہیں کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے اعزاز مقرر نہیں فرمائے تھے؟ کیوں عالم کی عظمتیں بیان کی گئی، کیوں طالب علم کی شانیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہ تمہیں حضور کا دین بتائے گا، ان شخصیات کا احترام اور اکرام اس وجہ سے بیان کیا گیا۔ خدا را اپنی قلبی وابستگیوں کو مضبوط کریں، کیوں راہیں بنتی ہیں کہ غیر جگہ پاتے ہیں، کیوں اس طرح کا ماحول بنتا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ نقب لگا لیتا ہے، جس کے من میں آتا ہے وہ آ کے بات سنا جاتا ہے۔ ہم فکری طور پر اتنے مضبوط ہوں، اتنے توانا ہوں کہ جتنا مرضی طوفان آئے ٹکرا جائے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، کچھ لوگ پرندوں کی مانند ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ شجر ہوتے ہیں جتنے مرضی طوفان آئے برداشت کرتے ہیں، اتنی مرضی آندھیاں آئے وہ جھیلتے ہیں، جتنا مرضی ان کے قریب سے تیز آواز والی گاڑیاں گزرے وہ جگہ نہیں چھوڑا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نظریاتی پختگی عطا کرتا ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، اپنے مزاجوں میں طاقت پیدا کریں اور توانائی پیدا کریں۔ ابھی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا میری مکمل ہو گئی۔ یہاں بات کی حضرت قائد سنت علامہ شاہ احمد نورانی، شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ شریف، حضرت علامہ حافظ شفیع اکاڑوی علیہ رحمہ، سید محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی لوگ تھے، میں آپ کو عرض کروں، ہم کہہ رہے تھے قائد ملت اسلام، قائد اہل سنت، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کے وہ قائد تھے وہ بھی تو ایک جماعت ان کے ساتھ، جب یہ تحریک چلی تو کارکنوں کی ایک جماعت بھی تو ساتھ ملا۔ ایسے لوگ میں نے جماعتوں میں دیکھے ہیں کہ جو سینہ تان کے قائدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے گزرو گے تو آگے جاؤ۔ ان لوگوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اگرچہ ان کے نام تو منظر عام پر نہیں آتے، لیکن تحریکوں میں جتنی جان یہ لوگ بھرتے ہیں، جتنی طاقت یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جتنی توانائی یہ فراہم کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور میں کس تکلیف سے آپ کے ساتھ یہ بات کروں، ابھی تو ایسا ہونا کہ اس کو 30 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان ہوتے ہیں، ابھی تو ایسا ہو ہم اسے میلاد کی محفل کی صدارت میں دکھائیں، ہو نہ کبھی ایسا۔ ایک کارکن نے بڑی خدمت کی ہے، گھر کے غریب ہے اور حضور کی محبت میں بڑا امیر ہے، کبھی لائیں نا ان لوگوں کو بھی سامنے، کبھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی اس طرح میں بھی کرے، کبھی اس طرح کا مزاج بھی تو بنائے نا۔ آپ کی تو محفل بڑی حسین ہے، ہمارے پنجاب میں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے ہاتھوں میں نوٹوں کی دستی ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ نچھاور ہوتی ہے عشق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک محفل نعت میں ایک نعت خان نے 2-3 دفعہ ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ شعر آپ کی نظر ہے۔ تو وہ جب واپس جا رہے تھے تو ایک غریب آدمی ان سے کہہ رہا تھا نظر تو میری بھی ہو جانا تھی اگر میرے ہاتھ میں پیسے ہو، لیکن وہ پیسے چونکہ ادھر تھے تو ساری نظر ادھر ہو گئی۔ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں خدا را، کامل وابستگی حضور کے ساتھ پیدا کریں۔ ایک آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی سطح پر سوال کیا ہوگا، حوصلے سے ان کی بات سنیں، تسلی سے۔ اس بات میں آپ اپنے بچے کو مطمئن نہیں کر سکتے، کسی عالم کے پاس ہو جائیں، لیکن آپ اس کو ڈانٹ کے چپ نہیں کرائیں گے۔ جب آپ دبا دیں گے اس کے ذہن کو تو وہ بات اور زیادہ بگڑنے کا خطرہ۔ ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، اس کو آپ اس کے ذہن کی سطح پر ابھرنے والے سوالات کو لیں،
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھاتے تھے تو سیدہ سوال کرتی حضور جوابات ارشاد فرماتے مصروف ترین وقت تو میرے محبوب کا ہے نا، لیکن حضور تو اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھاتے ٹائم دیتے. میرا اور آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے بچے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی اولاد کا ضرور انہیں ٹائم دو، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے ساتھ دوستی کرو. اس طرح کا رویہ قطن نہ بچوں کے ساتھ رکھنا کہ وہ خوف کھائیں کہ ہماری ذرا کسی غلطی کا پتہ چل گیا تو ہمارا ابا ہماری غلطی نکالیں گے، ہر بات میں ہمیں ڈانٹا جائے. وہ آپ پر اعتماد کریں، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کو بات بتا سکے، سمجھا سکے، سکھا سکے. ہمارے بچے تکلیف میں رہتے ہیں، اس بات میں دکھی رہتے ہیں. بچے نے مجھے ایک دن رکا دیا تھا، کہنے لگا حضرت آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں، خدا رہا سننے میں والد صاحب سے کہیے گا آ رہا ہے تو تھوڑی دیر موبائل کھول دیں، کچھ باتیں کرنے کے ساتھ کھیلنے کو من چاہتا ہے. آپ کا بچہ آپ سے فرمائش کرے. میں بہت سفر کرتا ہوں باہر، لیکن میرے بچے میرے ساتھ اٹیچ مجھ سے بات کرتے ہیں. میں کبھی پیٹ سے بھی گھر جاتا ہوں تو میں کبھی اس تکلیف کے ساتھ نہیں جاتا کہ میں باہر سے بڑا پریشان آ رہا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارا ابا کرتا ہے. اتنی مشکل میں ہے، جب گھر آتے ہیں ناراض آتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے. میرے عزیز ان بچوں کی ذہنوں کی سطح پر آج زیادہ لوگ، کسی نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نوجوان بھی تیار کیے؟ میں نے کہا کیے، ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور ایک مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب. یہ دو نوجوان انہوں نے گھر میں تیار کیے ہیں نا، اور ایسے تیار کیے ہیں کہ حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو. کمال کر دی انہوں نے، ایسے شہزادے تیار کیے. اور بڑے شہزادوں نے پھر جب آگے تیاری شروع کی حضرت حجت الاسلام نے، تو حضرت محدث اعظم پاکستان جیسے لوگ تیار کر، اور حضور مفتی اعظم نے تو جب تیاری کی تو پھر دنیا میں انقلاب برپا کر دی. میرے عزیز آپ اپنے گھر میں بھی سوچتے کہ نا لوگوں کے درختوں کو پانی دیتے رہنا اور اپنے سارے پودے خشک کر لینا، یہ بھی تو کوئی کمال نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا اپنے بچوں کو، یہ اگر مضبوط ہو جائیں گے تو ان کی وجہ سے کئی اور لوگ بھی مضبوط ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبوت مومن کے احباب کو اس کانفرنس کے انعقاد پر بہترین صلہ عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات ایسی نکل گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے.